बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ जनाब फ़िज़्ज़ा के ज़िंदगी के हालात व वाक़यात पेश करेंगे और जिस किताब के हवाले से हम ये वीडियो बना रहे हैं उसका नाम है 14 सितारे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहे। जनाब फ़िज़्ज़ा का असल नाम मैमूना था। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम फ़िज़्ज़ा रखा। फ़िज़्ज़ा के मानी चांदी के हैं। गोया रसूल अकरम ने उनके सियाह फाम होने के बावजूद उन्हें चांदी बना दिया और रोशन ज़मीर कर दिया। जनाब फ़िज़्ज़ा हबश की रहने वाली थीं और हबशा के बादशाहों में से एक बादशाह की दुख्तर नेक अख्तर थीं। मौरखीन का बयान है कि जनाब फ़िज़्ज़ा फ़न कीमियागरी में माहिर थीं, यानी आपको सोना बनाने का भी फ़न आता था। इस हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खाने अक़दस में आप आईं और उनकी ज़ाहिरी गुर्बत और इफ़लास को देखा तो अक्सीर का ज़ख़ीरा निकाला और तांबे के टुकड़े पर इस अक्सीर को इस्तेमाल किया, जिससे तांबा बेहतरीन सोना बन गया। और जनाब फ़िज़्ज़ा इसको लेकर हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुई। हज़रत अली ने उसे देखकर फरमाया, ए फ़िज़्ज़ा, तुमने बेहतरीन सोना बनाया है, लेकिन अगर तुम तांबे को भी पिघला देती तो इससे भी ज़्यादा बेहतर सोना बन जाता। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने ताज्जुब से कहा, मौला, आप इस फ़न से वाकिफ़ हैं? हज़रत अली ने इमाम हुसैन की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये इल्म तो हमारा बच्चा भी जानता है। फिर फरमाया कि ए फ़िज़्ज़ा, हम तमाम उलूम से वाकिफ़ हैं। इसके बाद आपने इशारा फरमाया और ज़मीन का टुकड़ा बेहतरीन सोने और कीमती जवाहिर में तब्दील हो गया। फिर आपने इरशाद फरमाया कि ए फ़िज़्ज़ा, हम इसके लिए पैदा नहीं किए गए। मतलब ये था कि हम ज़रो जवाहिर और माल दौलत के लिए पैदा नहीं किए गए। हमारी गर्ज़ खिलकत तबलीग दीन और फ़रोग़ इंसानियत है। जनाब फ़िज़्ज़ा जब हज़रत फ़ातिमा की खिदमत में आई थीं तो गैर शादीशुदा थीं। उन्होंने शाही ठाट बाट को खैर बात कहकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की खिदमत को अपना फ़रीज़ा बना लिया था। वो पाकीज़ा दिल की खातून थीं और पाक घराने की खिदमत को दुनिया और आखिरत की इज़्ज़त समझती थीं। हज़रत फ़ातिमा जब तक ज़िंदा रहीं उन्होंने अपनी शादी नहीं की। अलबत्ता उनकी वफ़ात के बाद हज़रत अली के इसरार पर शादी पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, चुनांचा उनकी तरवीज कर दी गई। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की एक कनीज़ थीं जिनको फ़िज़्ज़ा कहते थे। जब बीबी फ़ातिमा का इंतकाल हो गया तो वो हज़रत अली की खिदमत गुजारी करने लगीं। हज़रत अली ने उनकी शादी अबू सालिबा हबशी के साथ कर दी, जिससे एक लड़का भी पैदा हुआ। फिर अबू सालिबा का इंतकाल हुआ। इसके बाद हज़रत अली ने उनका अक़्द अबू सलैक गतफ़ानी के साथ कर दिया। मौखीन का बयान है कि जनाब फ़िज़्ज़ा बज़ाहिर तो कनीज़ थीं, लेकिन वो मोहम्मद व आले मोहम्मद की निगाह में बड़ी मुमताज़ थीं, निगाह कुदरत में भी बाइज़्ज़त थीं। एक दफ़ा का जिक्र है कि माह रमज़ान की एक शब को जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह, जिस कदम से आपने अर्श मौला को मुशर्रफ फरमाया है, आज उसी कदम के ज़रिए हमारे घर को भी शर्फ बख्शें। हुजूर ने दावत कबूल फरमाई और खाना अमीरुल मोमिनीन में रोज़ा अफ्तार फरमाया। अगले रोज़ के लिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने दावत की, उन्होंने कबूल फरमाया और रोज़ा अफ्तार किया। फिर इमाम हसन ने दावत दी और इसके बाद इमाम हुसैन ने दरख्वास्त की। आपने इन शहज़ादों की ख्वाहिश पूरी की। ये देखकर जनाब फ़िज़्ज़ा ने भी दावत ताम दी। हुजूर ने कबूल फरमाया। जब नमाज मगरिबैन के बाद आपने अपने घर होकर जनाब फ़िज़्ज़ा के वहाँ जाने का इरादा किया तो जिब्राइल ने कहा, आप सीधे फ़िज़्ज़ा के घर तशरीफ़ ले जाएं, क्योंकि ये रब जलील की ख्वाहिश है, क्योंकि फ़िज़्ज़ा दरवाज़े सैयदा पर मुंतज़िर खड़ी हैं। चुनांचा हुजूर अकरम सीधे जनाब सैयदा के मकान पर तशरीफ़ ले गए। उन लोगों ने ताज़ीम की और अदब बजा लाए। हुजूर ने फरमाया कि मैं आज फ़िज़्ज़ा का मेहमान हूँ। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने फ़िज़्ज़ा से कहा कि तुमने हमें नहीं बताया कि हुजूर को मद्दू किया है, हमें बता दिया होता तो हम तुम्हारी मदद करते। जनाब फ़िज़्ज़ा ने अर्ज़ की, मौला, मैं आप ही की कनीज़ हूँ, सब इंतज़ाम हो जाएगा। इसके बाद वो अंदर गईं और मुसल्ला बिछाकर 2 रकत नमाज अदा की और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की, मालिक, अपने हबीब की दावत का बंदोबस्त फरमा दे। दुआ कबूल हुई और मायदा आसमानी नाजिल हुआ और वो उसे लेकर बाहर आईं और सब ने ताम जन्नत तनावुल फरमाया।
حضور نے کھانے کے بعد ارشاد فرمایا الحمدللہ کہ خدا نے مریم بنت عمران کی طرح میری بیٹی کی کنیز کو جنت سے طعام منگوانے کا شرف بخشا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جناب فضہ لکڑیوں کا ایک گٹھر اٹھا کر لانا چاہتی تھیں، لیکن زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے وہ ان سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے وہ دعا پڑھی جو انہیں رسول اکرم نے تعلیم دی تھی۔ اس دعا کا پڑھنا تھا کہ ایک عرابی نمودار ہوا اور اس نے ایندھن اٹھا کر حضرت سیدہ کے دروازے پر پہنچا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرات حسنین بیمار ہوئے تو رسول خدا کچھ لوگوں کے ساتھ عیادت کو تشریف لائے اور حضرت علی سے فرمایا کہ بہتر ہوتا اگر تم اپنے لڑکوں کی صحت کے واسطے نظر کرتے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ نے 3 روزوں کی نظر مان لی۔ غرض یہ کہ جب امام حسن و حسین اچھے ہو گئے تو نظر کے پورا کرنے کا وقت آیا، لیکن گھر میں کچھ نہ تھا۔ جناب امیر نے شمعون نامی یہودی سے 3 سا جو قرض لیے۔ جناب سیدہ نے 1 سا جو پیسا اور 5 روٹیاں پکائیں۔ شام ہوئی، تناول فرمانا ہی چاہتے تھے کہ ایک سائل نے آواز دی، السلام علیکم یا اہل بیت محمد، میں ایک مسلمان مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، خدا تمہیں جنت کے خوان عطا کرے۔ یہ سنتے ہی سب نے اپنے اپنے آگے کی روٹیاں دے دیں، فقط پانی پی کر سو گئے اور دوسرے دن بھی روزہ رکھا۔ دوسرے دن بھی جناب سیدہ نے 5 روٹیاں پکائیں اور کھانے بیٹھے ہی تھے کہ ایک یتیم نے آواز دی اور سب نے اپنی اپنی روٹیاں اس کو دے دیں اور صرف پانی سے روزہ افطار کیا۔ تیسرے روز پھر روزہ افطار کرنے بیٹھے تھے کہ ایک قیدی نے آواز دی اور تیسرے دن بھی سب نے اپنی اپنی روٹیاں اسے دے دیں۔ چوتھے دن صبح کو جناب امیر نے حسن و حسین کے ہاتھ پکڑے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب رسول اللہ کی نظر پڑی کہ بھوک کی شدت سے یہ کانپ رہے ہیں تو فرمایا کہ تم لوگوں کو کس قدر تکلیف کی حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر خود اٹھے اور ان کے ساتھ جناب سیدہ کے مکان میں آئے تو حضرت فاطمہ کو محراب عبادت میں دیکھا کہ ان کا پیٹ سے مل گیا ہے اور آنکھیں دھس گئی ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت کو بہت رنج ہوا۔ یکا یک حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، لیجئے یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو، خدا نے یہ سورہ آپ کے اہل بیت کی شان میں نازل کیا ہے، اور اس کے بعد سورہ دہر کی تلاوت فرمائی۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب حضرت فاطمہ کے گھر میں آگ لگائی گئی تھی اور آپ کے بطن پر دروازہ گرا تھا اور محسن شہید ہوئے تھے اور بنت رسول زخمی ہو کر زمین پر گری تھیں تو ان کے منہ سے بے ساختہ یہ جملے نکلے تھے، اے رسول خدا، آپ کی پیاری بیٹی سے یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اے فضہ ذرا مجھ کو سنبھالو اور میری پشت کی طرف سے مجھے سہارا دو، خدا کی قسم میرے بطن میں میرا بچہ شہید ہو گیا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا کو جناب فضہ سے اتنی انسیت تھی کہ انہوں نے جب وصیت کی کہ میرے غسل و کفن میں علی، حسن، حسین، زینب و کلثوم اور فضہ و اسماء بنت امیس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ نے جہاں مجھ سے اور بہت سے عہد لیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میری وفات کے بعد مردوں میں عبداللہ ابن عباس، سلمان فارسی، عمار یاسر، مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، حذیفہ یمانی، اور عورتوں میں ام سلمہ، ام ایمن اور فضہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور نہ کسی کو خبر دی جائے، چنانچہ حضرت علی نے ایسا ہی کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ بنت رسول کا انتقال ہو گیا اور انہیں کفن پہنایا جا چکا تو میں نے چہرہ سیدہ کو بند کرتے ہوئے جناب زینب و ام کلثوم اور حسن و حسین کو آواز دی تھی اور وہاں فضہ کو بھی پکارا تھا کہ آؤ اور اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ شہادت حضرت فاطمہ زہرا کے بعد جناب فضہ اسی گھر میں رہیں اور اس کے بعد حضرت زینب وغیرہ کی خدمت کو اپنا فریضہ قرار دے لیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جناب فضہ حضرت زینب کی کنیزی میں آ گئیں اور ان کے خانہ اقدس میں خدمت کے فرائض انجام دینے لگیں، اور بعض اوقات امام حسن اور امام حسین کے گھر میں بھی خدمت فرائض کا انجام دیتی تھیں۔ پھر جب عقیلہ القریش حضرت زینب اپنے بھائی کے ہمراہ مدینے سے عراق کی طرف روانہ ہوئیں تو جناب فضہ بھی ان کے ہمراہ چلیں اور کربلا کے میدان تک آئیں۔ کتب مقاتل میں ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب ان کی لاش اقدس پر گھوڑے دوڑائے جانے کا بندوبست کیا گیا تو حکم جناب زینب کے مطابق جناب فضہ نے ابو الحارث نامی شیر کو آواز دی تھی اور اس نے برآمد ہو کر نعش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ شہادت حضرت امام حسین کے بعد جب 11 محرم الحرام کو اہل بیت کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت زینب نے تمام مقدورات اور بچوں کو سوار کرا دیا تھا، لیکن حضرت زینب کو ناقے پر سوار کرنے والا کوئی نہ تھا۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کی سن رسیدہ کنیز آگے بڑھی اور اس نے حضرت زینب کو سوار کیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟
انہوں نے کہا یہ فضہ ہیں جو حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز ہیں۔ امام حسین جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تھے اور انہوں نے سب کو سلام آخر کیا تھا تو جناب فضہ کو بھی سلام کیا تھا اور کہا تھا کہ اے فضہ میری بہن زینب کا خیال رکھنا۔ چنانچہ وہ ہر موقع پر اس ارشاد کی طرف متوجہ رہیں، خصوصاً اس وقت خاص کردار ادا کیا جب یزید نے بھرے دربار میں حضرت زینب سے کلام کرنا چاہا تھا۔ اس وقت فضہ آڑے آ گئی تھیں اور یزید ملعون کو اس کی بدتمیزی میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اس سلسلے میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا جب فضہ کو تازیانے کھانے پڑے۔ تواریخ میں ملتا ہے کہ حضرت زینب کو دربار شام میں 30 کنیزیں اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھیں۔ یزید نے اپنے غلام ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ ان کنیزوں کو زینب کے سامنے سے ہٹا دے۔ چنانچہ وہ تازیانہ لے کر آگے بڑھا۔ سب کنیزیں تو ہٹ گئیں لیکن جناب فضہ نے زینب کے سامنے سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ ابو عبیدہ نے غصے میں آ کر ایک ایسا تازیانہ جناب فضہ کی پشت پر مارا کہ وہ زمین پر گر پڑیں اور چیخ کر کہا، ہائے مصیبت! کیا یہاں کوئی حبشی قوم کا آدمی نہیں ہے جسے غیرت آئے اور تجھ کو اس ظلم کی سزا دے؟ یہ سن کر 60 حبشی غلاموں میں سے جو یزید کے دربار میں موجود تھے ایک آگے بڑھا اور اس نے ابو عبیدہ کو فنار کر دیا۔ علامہ مجلسی ورقہ بن عبداللہ ازدی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ عالم طواف میں ایک عورت کو دیکھا جس کا رنگ گہرا گندمی تھا اور چہرہ نورانی تھا۔ اس کی گفتگو نہایت ہی فصیح تھی اور وہ یہ دعا مانگ رہی تھی، اللہم رب الکعبۃ الحرام، اے کعبہ محترم کے رب، اے کرام الکاتبین کے رب، اے زمزم و مشاعر الحرام کے رب، اے محمد خیر الانام کے رب، مجھ کو میرے مطہر و معصوم سادات اور ان کے مبارک چہروں والے بیٹوں کے ساتھ محشور فرما۔ میں نے دعا کو سن کر یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی محب اہل بیت ہے۔ اس کے بعد میں اس کے قریب گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ تو محبان آل محمد میں سے کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ ہوں۔ میں نے کہا، اے فضہ، میں عرصے سے تمہارے کلام سننے کا شائق ہوں۔ اے بی بی، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم مہربانی کر کے طواف کے بعد فلاں مقام پر آ جانا، میں وہیں حاضر ہو کر سوال کروں گا۔ چنانچہ وہ آ گئیں اور میں بھی حاضر ہو گیا۔ میں نے عرض کی، اے فضہ، مجھے بتاؤ کہ وفات رسول کے بعد ان کی بیٹی فاطمہ زہرا پر کیا گزری؟ یہ سننا تھا کہ فضہ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھیں اور وہ چیخ مار کر روئیں اور کہنے لگیں، اے ورقہ، تم نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا اور ہمارے دل کو زخموں سے بھر دیا۔ اے ورقہ، تم کو کیا بتاؤں کہ سیدہ پر کیا گزری؟ اچھا سنو۔ یہ کہہ کر انہوں نے تمام داستان غم دہرا دی۔ علامہ شیخ جعفر نزاری تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب فضہ کا عمر بن خطاب سے کسی مسئلہ فقہ میں اختلاف ہو گیا اور فضہ نے اپنی علمیت کی قوت سے انہیں مجروح کر دیا۔ تو حضرت عمر نے تعجب سے کہا، آل ابو طالب کا ایک معمولی سا بال بھی تمام آل خطاب سے زیادہ فقہ جاننے والا ہے۔ حضرت فضہ قرآن مجید کی حافظہ تھیں، کیونکہ ان کے لیے یہ مشہور ہے کہ انہوں نے 20 سال تک قرآن مجید کی آیات سے ہی کلام کیا تھا۔ آپ جو گفتگو کرتی تھیں وہ قرآن مجید کی آیات میں کرتی تھیں۔ حضرت فضہ کی وفات حضرت زینب الکبریٰ کی وفات کے تھوڑے عرصے کے بعد ہوئی اور آپ کا مدفن شام ہے۔ جناب فضہ کے 4 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ لڑکوں کے نام یہ ہیں، داؤد، محمد، یحییٰ اور موسیٰ۔ لڑکی کا نام مسکہ تھا۔ اس لڑکی کی ایک دختر بھی تھی جس کا نام شہرت تھا۔ شہرت ایک دن حج کو جا رہی تھیں، راستے میں ان کی سواری تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، خدایا، تو نے مجھے کہیں کا نہ رکھا، اب نہ گھر واپس جا سکتی ہوں نہ مکہ پہنچ سکتی ہوں۔ راوی مالک بن دینار کہتا ہے کہ اس کہنے کے فوراً بعد جنگل کے درختوں سے ایک شخص ایک اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے برآمد ہوا اور انہیں بٹھا کر مکے لے گیا۔ تو ویورز، یہ تھے جناب فضہ کے مختصر حالات زندگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے متعلق حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔